नाज़रीन, हर पाकिस्तानी में छुपाए खीरों के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सुल्तान। नाज़रीन, इंसान तालीम के बगैर अंधेरों में है। इल्म की शमा जला कर ही जहालत के अंधेरों का खात्मा किया जा सकता है। हमारे आज के हीरोज़ महरीन आफरीदी और शाहिद हुसैन काज़मी का ताल्लुक पाकिस्तान के कबायली इलाका जात से है, जहाँ वो अपने अपने इलाकों में उम्मीद की किरण बन रहे हैं। हमारी पहली हीरो महरीन आफरीदी ने फाटा में ख्वातीन के राइट्स और बच्चों की तालीम के लिए आवाज़ उठाई हुई है। वो ये सब कैसे करती हैं, आइए चल के उनसे जानते हैं। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारी हीरो महरीन आफरीदी मौजूद हैं, जो कि स्कॉलर हैं, यूथ राइट एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महरीन, वैसे तो हम जानते हैं आप और आपके साथी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हुए यंगस्टर्स के हकूक़ को आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी एजुकेशन के बारे में भी जानना चाहूँगी कि आपने कितनी एजुकेशन हासिल किया है। बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी की एंड आई एम डूइंग माई एमफिल इन्वायरमेंटल साइंसेज में मैं एमफिल कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने डिफरेंट डिग्रीज़ ली हैं। मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस से लीडरशिप में, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस में ली हुई हैं, और साथ में डिसेबिलिटी राइट्स पर भी मैंने डिफरेंट कोर्सेज और उसके सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं। आप माशाल्लाह से इतनी ब्राइट स्टूडेंट रह चुकी हैं, एजुकेशन में जाती तो और भी कोई फील्ड ज़रूर अपनाती। फिर सोशल वर्क की साइड पे आप क्यों आई, क्यों आपको लगा कि नौजवानों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? बेसिकली अगर हम देखें दुनिया में जितने भी चेंजेस आए हैं, रेवोल्यूशंस आए हैं, उसमें नौजवानों का बहुत अहम किरदार है कि अगर हम फाटा की यूथ को और फाटा में अमन और वहाँ हम तरक्की देखना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ के यूथ को इंगेज करें। आपने फाटा यूथ फोरम की बुनियाद रखी, कितना अर्सा पहले इस फोरम की बुनियाद रखी और आप इसकी चेयरपर्सन कब से हैं? फाटा यूथ फोरम जो हमारा ये कैंपेन था यूथ राइट के लिए, हमने स्टार्ट किया था एंड ऑफ 2011 में। ये एक सोच थी जो मेरी उसको मैं आगे लेकर जाना चाह रही थी, और माशाल्लाह से जो यूथ है उसने इसको इनकरेज किया और वो सोच को मेरे साथ आगे लेकर गए। और 2012 में हमने एक ओपन फोरम के नाम से इसको हम आगे लेकर आए। आपने कैंपेन चलाई थी नीड ऑफ द डे, वो क्या थी? एक्चुअली फाटा यूथ फोरम की जब हमने बुनियाद रखी तो उस टाइम हमने जो यूथ को आगे लाने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए जो बहुत से इक़दाम किए थे, उसमें एक हमने कैंपेन शुरू की थी, क्योंकि अगर हम देखें तो दुनिया में अगर चेंज आ सकता है तो उसमें बहुत अहम किरदार एजुकेशन का है। तालीम के बग़ैर हम कोई भी चीज़ नहीं ला सकते हैं। यही सोच लेकर हम फाटा में हमने एक कैंपेन स्टार्ट की थी, एजुकेशन इन फाटा नीड ऑफ द डे के नाम से। आपके साथ सैयद मैसम अली शाह हैं, जो कि पारा चिनाह एजेंसी से हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि वहाँ पे एजुकेशन की क्या हालत है, क्या वहाँ पे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यंगस्टर्स पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे? फाटा में रहते हुए हमने भी एक अपना स्कूल खोला हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे हमने ज़्यादातर तरजीह पुअर कम्यूनिटीज़ को दी थी, मिनॉरिटीज़ को दी थी, क्योंकि पाराचनार में सबसे बड़ी कमी थी वो थी क्या नाम मिनॉरिटी की तालीम थी। अच्छा। और वहाँ पे फीमेल एजुकेशन थी, उसकी बड़ी कमी थी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स खोले हैं, जितनी भी काम यूथ कर रहे हैं, और सारे बिल्कुल इस हवाले से। तो आपने जो स्कूल खोला है, जो आपने बताया कि जिसके लिए आप लोग सारा कुछ करें, वहाँ की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने तालिब इल्म वहाँ पे हैं? हमारे पास जो स्कूल है उसमें हमारे पास 400 तक स्ट्रेंथ है, जिसमें तकरीबन 200 तक फीमेल बच्चियाँ पढ़ रही है, और इसमें तकरीबन ज़्यादातर बच्चे हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं वहाँ पे। आपके साथ अरायना शाह हैं, जो कि खैबर एजेंसी से हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आप इस यूथ फोरम के ज़रिए वहाँ पर क्या कैंपेन्स कर रहे हैं? इस यूथ फोरम के ज़रिए जो है ना, हम वहाँ पर जो है ना चाहते हैं कि वहाँ पर फ़ीमेल एजुकेशन अवेयरनेस आ जाए। हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ की जो फीमेल या मेल जो यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, वहाँ हम ब्रिज करना चाह रहे हैं उन लोगों के साथ जो इनसाइड फाटा रह रहे हैं। अगर देखें तो महरीन जो है ना, उनके सामने
سب کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے ایز اے رول ماڈل ہے. مروہ, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اورکزئی ایجنسی جہاں سے آپ بلانگ کرتی ہیں وہاں کے ایجوکیشن کے حالات کیسے ہیں اور کیا نوجوان آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جی, ایجوکیشن کے سچویشن جو ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن پوٹینشیل ہے اسٹوڈنٹس میں, یوتھ میں ہے, وہ جانا چاہتے ہیں, اسپیشلی فیمیلز جو ہیں آف کورس وہ آگے جانا چاہتی ہیں, ایجوکیشن لینا چاہتی ہیں. اپنے اپنے لیول پہ آپ سب لوگ ایجوکیشن اویئرنیس جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. جو وہاں سے اسٹوڈنٹس پڑھائی کر کے نکل رہے ہیں ان کے آگے جاب کا کیا سینیریو ہے؟ کیا انہیں وہیں پہ جابس مل جاتی ہیں یا انہیں دوسرے ریجنز میں آنا پڑتا ہے؟ کتنی ڈیفیکلٹیز اور ہرڈلس کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے؟ تھریٹس ہوتے ہیں, پرابلمس بہت ہوتی ہیں, لیکن ہمارے جو میل ممبرز ہیں اور جو میل اسٹوڈنٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ فاٹا میں جائے, وہاں پر جاب کریں. ناظرین, کون کہتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر برائٹ نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے ایک ریموٹ ایریا کی وائبرنٹ یوتھ موجود ہے. مہرین, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو نیشنل یوتھ ایوارڈ کے لیے بھی نامنیٹ کیا گیا تھا, وہ کس سلسلے میں کیا گیا تھا؟ بیسکلی جو فاٹا یوتھ رائٹ کے لیے جو ہم نے آواز بلند کی تھی اور اس کے سلسلے میں جو اچیومنٹس ہم نے لی, سب سے پہلے ہم نے فاٹا یوتھ کے لیے یوتھ پالیسی گورنمنٹ سے اپیل کی اور پھر وہ ہم نے گورنمنٹ سے اس کا اپروول بھی لے لیا. اور اس کے علاوہ ہم نے پھر فاٹا میں فاٹا یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ ابھی تک تھا نہیں فاٹا سیکٹریٹ میں, اور اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ہم پروونشل لیول پر ایک منسٹری بنا لیں تو اس کی پھر ہم نے ڈیمانڈ کی, اور وہ بھی ماشاءاللہ ابھی فاٹا سیکٹریٹ میں ایک فاٹا یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ بھی بن گیا ہے جہاں یوتھ نیشنل انٹرنیشنل لیول پر ہم ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے فاٹا کے لیے یوتھ اسمبلی کی بھی ڈیمانڈ کی اور وہ اس پر بھی کام شروع ہے, اپروول ہو گیا ہے. آپ نے یہ جو فاٹا یوتھ فورم کی بنیاد رکھی ہے, اس کی فنڈنگ وغیرہ کہاں سے ہوتی ہے؟ فاٹا یوتھ فورم جو ہے وہ بالکل والنٹیئر بیسس پہ چل رہا ہے, اور یہ بات میں آج بڑی فخر سے کہوں گی کہ جتنے بھی یہاں ہم یوتھ کام کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے کسی سے کوئی فنڈ نہیں لیا. ایونلی ہمیں بہت سے ڈونر ایجنسیز نے کانٹیکٹ بھی کیا. طالبان کے ساتھ جو پیس ڈائلاگس کی بات چیت چل رہی ہے آج کل, اس کے بارے میں فاٹا کی یوتھ کیا سوچتی ہے؟ فاٹا کی یوتھ سوچ رہے ہیں کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے اور فاٹا میں امن ضرور آنا چاہیے اگر کوئی بھی طریقہ ہو, لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈائلاگ کی طرف جائیں. مہرین, پاکستان کے جوانوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ وہ یوتھ جو کہ ایجوکیٹڈ ہے وہ آگے بڑھیں اور اپنے فاٹا کے لیے آواز بلند کریں, یہی میرا میسج ہے. میں امید کروں گی کہ فاٹا کے یوتھ ایک اہم کردار ادا کرے گا فاٹا کی ڈیولپمنٹ میں. مہرین اور ان کے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ خیبر ایجنسی, پارا چنار اور اورکزئی ایجنسی کے نوجوان موجود تھے. حالات کی خرابی کی وجہ سے ہم وہاں پر تو نہیں جا سکتے, اسی لیے ہم نے پشاور میں ان سب نوجوانوں کو بلایا اور یہ جانا کہ وہاں کے نوجوانوں کی کیا آواز ہے اور یہ کس طرح سے ان کے حقوق کو ایڈریس کر رہے ہیں. اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنے اگلے ہیرو سے اور جانیں گے کہ وہ فاٹا کے ایشوز کو کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے دوسرے ہیرو شاہد حسین کاظمی, جن کا تعلق کرم ایجنسی سے ہے. وہ خود تو طالب علم ہیں ہی, لیکن اپنے ہی جیسے دوسرے طلباء کی زندگیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ یہاں پہ ان کے کچھ ساتھی بھی موجود ہیں, ان سب سے بھی بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم ہمارے ہیرو سے بات کرتے ہیں. شاہد, ماشاءاللہ سے آپ اتنے برائٹ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں, تو سوشل ورک کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ 2007 اور 2008 میں جو ہمارے علاقے میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ گریجولی لوگوں کا جو زندگی ہے وہ زندگی جو معمول تھا وہ برباد ہو رہا تھا اور امن وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. تو ان تکالیف اور مشکلات کو دیکھ کر میں نے اس وقت سے یہ تہیہ کر رکھا کہ میں اپنے علاقے کی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور میرے علاقے میں وہ لوگ جو ناخواندہ ہیں, تعلیم یافتہ نہیں ہیں, ان کے لیے کچھ کر سکوں تاکہ اس علاقے کی امن و سلامتی قائم رہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کرم ایجنسی سے جس سے آپ کا تعلق بھی ہے, وہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, کہ سب سے بڑا ایشو کیا ہے وہاں پہ؟ میرے علاقے میں صرف واحد اور واحد ایک ہی مسئلہ ہے جو کہ فرقہ واریت ہے, اور وہ بھی
بیرونی سازشوں کے تحت وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ بے گناہ معصوم لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں. آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بھی حصہ رہے ہیں, یہ کیا کمیٹی ہے اور آپ نے اس کے ذریعے کس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے؟ پاکستان بھر میں ہیومن رائٹس منسٹری پاکستان میں ان ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں جو اپنے علاقوں میں کسی طرح سے بھی ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. تو ان میں سے چند لوگوں میں سے میں ایک بھی تھا جن کو مجھے فاٹا سے نامزد کیا گیا, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے جیسے نوجوانوں کے ذریعے ان کو یہ ٹریننگز دیں تاکہ وہ حقوق کو جان سکیں اور وہ یہ جان سکیں کہ ایک فرض شناس شہری اور ایک محب وطن پاکستانی کس طرح بنتے ہیں. تو آپ نے اب تک کہاں کہاں ٹریننگز دی ہیں اور آپ کے پلان میں ابھی آپ نے اس کے بعد کہاں ٹریننگز دینی ہے؟ یہ 2015 تک کے پروجیکٹ ہے, اور اس پروجیکٹ میں میں نے فاٹا بر میں مختلف ایجنسیز اور FR ڈسٹرکٹس میں جا کے ٹریننگ دینی ہے. میں وہاں جا کے وہاں کے نوجوانوں کو, بچے اور بچیوں کو یہ ٹریننگ دے سکوں. آپ کے ساتھ نادیہ خان بیٹھی ہیں جو کہ ساؤتھ وزیرستان کو بلانگ کرتی ہیں. نادیہ, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں آپ کو کیا لگتا ہے بیسیکلی مسائل کیا ہیں, کیا ایشوز ہیں؟ کور ایشوز تو وہی ہیں جو پورے فاٹا کے ہیں, جس میں ہیلتھ ایشوز ہیں, ایجوکیشن ہے. کس طرح سے وہاں کے بڑوں کو یہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ اس میں فاٹا ساؤتھ وزیرستان ایجنسی کے حالات اس طرح ہیں کہ وہاں پہ ایکسیسیبلٹی اور موبلٹی اتنی آسان نہیں ہے. کچھ میں ورکشاپس کا حصہ رہ چکی ہوں جہاں سے ہم رجسٹریشنس کراتے ہیں ڈفرینٹ فاٹا اسٹوڈنٹس کی یا ہمارے ایجنسی کے اسٹوڈنٹس کی. وہ پشاور آتے ہیں, یہاں پر ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. میں حصہ رہ چکی ہوں ان کو ٹریننگ دینے کا, کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ, اویئرنیس سیشنز لی ہیں ہم نے. اس طرح ان کو بتایا ہے آگے کہ جب میٹرک کریں گے تو آگے بہت سے اسٹوڈنٹس کو جو وہاں پہ پڑھیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب وہ میٹرک کریں گے تو آگے مطلب FSC ہوتا ہے, BSc ہوتا ہے, آگے کیا فیلڈس کون سے ہیں, بایو ٹیکنالوجی ہے, فارمیسی ہے, ایگریکلچر ہے, دے نو نتھنگ. آپ کے ساتھ سید سمین حسین بیٹھے ہیں جو کہ کرم ایجنسی کو بلانگ کرتے ہیں. تو کیا آپ اسٹوڈنٹس نے کبھی اس طرح سے پلان بنایا کہ سب مل کے جا کے ان سکولز میں پڑھائیں؟ پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ مطلب ہم وہاں پہ جا کے ہم اسکول میں پڑھائیں یا ہم کوئی کمیٹی بنائیں یا ٹیچرز اویلیبل کریں, لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اس لیے وجہ سے گورنمنٹ سیکٹر پہ جو اسکول ہیں وہ کافی کمزور رہ چکے ہیں اور وہاں پر اسٹاف کی اویلیبلٹی جو ہے وہ مطلب کافی کم رہی ہے. آپ کے ساتھ سائرہ ہیں جن کا تعلق دیر سے ہے. آپ نے شاہد کے فورم کو جوائن کیا ہے, تو کون سا وہ عزم تھا جس کے تحت آپ نے اس فورم کو جوائن کیا؟ ان لوگوں کا کام دیکھ کے ان لوگ یہ گڈ لیڈرز بن سکتے ہیں اور ابھی بنے بھی ہوئے ہیں. بہت سارے کام اس طرح کر رہے ہیں جو ہمارے جو یوتھ ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں پر ہمارا کوئی آگے ساتھ نہیں دینے والا, اور اس لیے ہم نے اس کو جوائن کیا. شاہ زیب, آپ لوگوں نے کیا گورنمنٹ کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ خواتین کی ایجوکیشن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ جی, فاٹا یوتھ فورم کے نوجوانوں نے پہلے جب جو اسٹیپ لیا وہ ایجوکیشن اویئرنیس کانفرنس اور ورکشاپ تھی. جب وہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا تو ہم نے ابھی خیبر ایجنسی کے جو ہمارے فاٹا کے MNA ہیں اس کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہم اسلام آباد جا کے وہاں فاٹا کے جتنے MNAs ہیں اور جتنے سینیٹرز ہیں اس کے ساتھ ملے اور ان کو بتائے کہ آپ یہاں اس کے لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ فنڈز مختلف فنڈز اکٹھا کر کے آپ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں. اس وطن پہ جانو دل قربان یہ وطن ہمارا, اس وطن سے پہچان ہماری یہ وطن ہمارا, قربانیاں کتنی لیکن آزادی لائے. شاید آپ سے میں انہی سب جو کوشچنز ان سب سے بھی کیا آپ سے بھی بات کروں گی کہ جس طرح ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس ٹیچرز نہیں ہوتے ہیں اور اسکولز ہیں, بلڈنگز ہیں, تو آپ لوگوں کا یہ جو فورم ہے اس کو کس طرح سے ایڈریس کر رہا ہے؟ اس حوالے سے ہماری کافی ساری میٹنگز بھی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوئی ہیں, اور مین ہم نے ایک ایشو پہ یہ ریز کیا کہ فاٹا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پاکستان کے دیگر اداروں میں جو کوٹا سسٹم کے تحت سیٹس مختص کی گئی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور دوسرا اہم بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ فاٹا میں جب سے یہ بدامنی اور دہشت گردی اور شرپسندی کا یہ جو دور گزر رہا ہے اور اس وقت جو مختلف ایجنسی میں امن کی برا صورتحال ہے, تو وہاں کے لوگ جو IDPs ہیں ان کو سیٹل ایریاز میں جو IDPs کیمپس ہیں ان کو سیٹل ایریاز میں ایڈمیشنز نہیں دیا جائے, جس کی وجہ سے فاٹا کی جو اس وقت شرح خواندگی ہے وہ 26% جو 23% پہلے تھا
وہ اب جو ہے نا جا کے گریجولی کم ہو کے 16% کے قریب پہنچ گئی ہے، اور جو کہ ایک خطرناک ہے اس حوالے سے. لیکن حالیہ حالات کی وجہ سے ایسے سینکڑوں نوجوان ہیں جنہوں نے شرپسند عناصر اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جا کے ملے ہیں، اور ہماری فورم کی یہ بھی کوشش ہے کہ ہم ان ینگسٹرز کو موٹیویٹ کریں، ان کو واپس لے آئیں تاکہ وہ دہشت گردی اور دیگر شرپسند عناصر کے ساتھ مل کے ملک کے امن کو سبوتاج نہ کریں. بلڈنگ وال آف ریزسٹنس کیا ہے؟ بیسیکلی بلڈنگ وال آف ریزسٹنس یہ 2012 میں ویمن رائٹس کے جو انٹرنیشنل ویمن ڈے رائٹس ڈے منایا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک ویک منایا گیا تھا اقوام متحدہ کی طرف سے، اور اس پہ پشاور میں اور دیگر ملک کے دیگر حصوں میں بھی ویمن خواتین کے حقوق کے حوالے سے مختلف سیمینارز منعقد ہوئی تھی. ماشاءاللہ سے آپ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں اپنی ایجوکیشن لائف میں، اور آپ کو کافی سارے ایوارڈز اور سرٹیفکیٹس بھی ملے ہیں آپ کو، جیسے کہ برانز اسٹینڈرڈ ایوارڈ ملا تھا. وہ کس وجہ سے ملا تھا؟ کالج کے زمانے میں 2007 سے لے کر اب تک کالج کے زمانے میں اور اسکول کے زمانے میں ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہمیشہ سے انوالو رہا. اسکول میں ڈبیٹنگ سوسائٹی سے لے کر کالج میں کلچر اور لٹریچر کی سوسائٹی کے علاوہ ڈبیٹس کی سوسائٹی کے ساتھ ساتھ میں کالج کے ایڈیٹوریل بورڈ کا بھی ممبر رہا. شاہد، آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اتنی جاگی ہوئی یوتھ کے ساتھ بات کرنے کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ فاٹا کا فیوچر برائٹ بھی ہوگا، اس میں امن بھی ہوگا اور یہ ترقی بھی کرے گا. ملیں گے جیسے ملتا ہے لہر سے کنارہ، یوں چلیں گے جیسے چلتا ہے زندگی کا دھارا، مل کے یہاں سارے جانیں گے ہی چاہیے، جو بھی ہے راہیں ساری جینے کی ہے راہیں. ناظرین، آج ہم نے آپ کی ملاقات پاکستان کے قبائلی علاقہ جات کی یوتھ سے کروائی اور مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی. یقیناً آپ کو اس سے زیادہ خوشی ہوئی ہوگی یہ جان کر کہ یہ لوگ کتنے پرعزم ہیں اور پاکستان کے لیے کتنا کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اگر آپ بھی کسی ایسے ہیرو کو جانتے ہیں تو ہمیں لکھیے heroes@sama.tv پہ. آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں facebook.com/chupahero پہ. آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں، ٹائپ کرنا ہے ہیرو اسپیس اپنا میسج اور سینڈ کر دینا ہے 8126 پہ. آپ سے نیکسٹ پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.